बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया और मौजूदा फरसूदा सियासी निज़ाम के लिए डरावना ख्वाब बन चुका। और जिस तरह से इमरान खान के हवाले से डीप फेक वीडियोज़ के बाद अब डीप फेक ऑडियोज़ का एक तूफान बदतमीज़ी जारी है, उसके नतीजे में एक जाली टोटा ऑडियो टोटा फैक्ट्री पकड़ी गई। इमरान खान की फेक ऑडियोज का राज खुल गया और अहम तरीन मामले पर दावा किया है ज़राए ने कि जनरल बाजवा की खुफिया कार्रवाई के बाद सूरत हाल बदल रही है। न्यूट्रल कौन है, इस हवाले से भी नया दावा सामने आया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मामले की तफसीलात में आपको लेकर जाएं, आपको यह याद होगा कि इसी प्लेटफॉर्म पर माजी के कई वाकयात आपके सामने शेयर करते हुए हम आपको यह बता चुके कि मौजूदा फरसूदा सियासी निज़ाम के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई उसके खिलाफ पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स मैदान में आ गए और फिर उनके खिलाफ जाती जो है वो जिस तरीके से उनकी जातियात के ऊपर उतर कर उनके खिलाफ जाली किस्म की चीज़ें फैलाई गई, वो एक गोया पूरी तारीख है। अगर हम फातिमा जना के हवाले से जिक्र करें तो उन्होंने जब इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के सियासी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जनरल अयूब और जुल्फी भुट्टो उनके खिलाफ सामने आए। एक तरफ पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया जुल्फी भुट्टो की सूरत और दूसरी तरफ उनके हैंडलर्स जनरल अयूब की सूरत। उसके बाद 80 की दहाई के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई तो फिर जनरल ज़िया और नवाज शरीफ उनके मुकाबले में सामने आए। आपको याद होगा, और अगर नहीं याद तो तारीख पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो हमें यह पता चलता है कि किस तरह मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ घटिया और गलीज कंपेन उस वक्त के सियासी माफिया की जानिब से चलाई गई। उसी तरह फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जनरल ज़िया और बाद में नवाज शरीफ की जानिब से इंतहाई घटिया और गलीज कंपेन चलाई गई। और ये एक तारीख का हिस्सा है कि किस तरह उनकी जाली तस्वीर जो है वो जाली तस्वीर हेलीकॉप्टर के जरिए बरहना तस्वीर उनकी फिकवाई गई और ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो अवाम के मैंडेट से मुंतखब होकर पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म ना बन सकें। उसके बाद इमरान खान, जिसने पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के खिलाफ टक्कर ली और गुज़श्ता 75 सालों में पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान के तौर पर सामने आए, अब जब उनका मुकाबला करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा मौजूदा सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स के खिलाफ, तो जिस किस्म का तूफान बदतमीजी इस वक्त बरपा है उसकी कुछ अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं कि ये टोटा फैक्ट्री आखिरकार चल कहाँ से रही है, ये डीप फेक वीडियोस बनाता कौन है, इसका राज क्या है। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि सारे मामले को समझाने में अहम तरीन किरदार अदा करेंगी और आपको नजर आएगा कि किस तरह से खुफिया हाथ इस वक्त पीडीएम के साथ हैं और इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एतमाद के वोट के हवाले से, पंजाब असम्बली के हवाले से बड़ी खबर के नून लीग के 18 मुअत्तल अरकान को असम्बली इजलास में बैठने और वोट डालने की इजाजत दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस रिसाल हसन ने पंजाब असम्बली में नवाज लीग के 18 अरकान पर इजलास में शिरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की और दौरान समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल ने सवाल किया कि क्या राना मशहूद पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त गैर मौसर हो चुकी, जिस पर राना मशहूद के वकील ने कहा कि राना मशहूद पर 15 नशिस्तों पर पाबंदी पूरी हो चुकी लेकिन कानूनी सवाल बरकरार है। आगे चलकर जब यह मामला मजीद आगे बढ़ा तो लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद 18 अरकान के इजलास पर पाबंदी के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए तमाम 18 अरकान को इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी और अदालत ने कहा कि अगर वोटिंग हुई तो ये अरकान वोट डाल सकते हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात किस रुख को जा रहे हैं। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली ने पंजाब असम्बली का इजलास 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया और ये पर सवाल पैदा हो गया कि क्या कल गवर्नर पंजाब यानी आज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वज़ीर पंजाब को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इस किस्म की खबर जियो न्यूज़ की जानिब से जारी की गई कि क्योंकि वज़ीर की जानिब से काले एतमाद का वोट लेने का चांस खत्म हो गया है और स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह आइन और कानून की धज्जियां
ان میڈیائی خبروں کے ذریعے بھی اڑائی جا رہی ہیں، کسی قسم کی بیس اس خبر کے اندر نہیں، لیکن عوام میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے۔ اور پھر سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا جناب ان کو وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہٹا دیں گے؟ کتنا ہی حیران کن معاملہ ہے۔ اور کیونکہ آج پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے ایجنڈے پر موجود تمام کارروائی کو جمعہ 23 دسمبر تک کے لیے مؤخر کر دیا، اور اسپیکر نے گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ 2 صفحات پر رولنگ جاری ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 23 اکتوبر کی ریگولیشن کے مطابق پہلے ہی چل رہا ہے، جب تک موجودہ سیشن ختم نہیں ہوتا گورنر نیا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ عدم اعتماد کی کارروائی صرف اسی مقصد کے لیے بلائے گئے خصوصی اجلاس میں ممکن ہے۔ اہم ترین قانونی نکتہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سیشن جو ہے موجودہ سیشن ختم ہونے پر ہی بلایا جا سکتا ہے۔ منظور وٹو کیس میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کم از کم 10 دن دیے جائیں۔ رولز آف پروسیجر کے مطابق رواں سیشن میں وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ رولنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ رولز کے مطابق گورنر کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا آئین اور قانون کے مطابق نہیں، گورنر کی ہدایت پر عمل درآمد ممکن نہیں، اس لیے اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ اور آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت یہ رولنگ جاری کی گئی ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا آپ کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الائی، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی، جبکہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الائی کو 21 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا، تاہم اسپیکر اسمبلی اجلاس بلانے سے انکار کر چکے۔ اور یہ آئینی اور قانونی نکتہ ہے، کیونکہ عمران خان نے 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب اگر کسی طور یہ تحریک پیش بھی ہوتی ہے، آتی بھی ہے ایجنڈے کے اوپر، تو فواد چودھری کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے فوراً بعد پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ ناکامی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو، بلکہ اگر یہ پیش نہ بھی ہو سکے تحریک تو یہ بھی ناکامی ہے۔ راہ فرار اختیار کی گئی پی ڈی ایم کی جانب سے، ایسا کہنا ہے فواد چودھری کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس 190 ارکان کے نمبرز پورے ہیں، تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کو جو شوق پورا کرنا ہے آپ الیکشن نہیں روک سکیں گے۔ آئینی اور قانونی نکتہ یہی ہے کہ اپوزیشن نے یعنی پی ڈی ایم کی امپورٹڈ جماعتوں نے پرویز الہی کے خلاف 186 ارکان پورے کرنے ہیں۔ اور واضح طور پر فواد چودھری نے کہا کہ ملک کے اندر جو دہشت گردی کے حالات خراب، دہشت گردی کے حوالے سے جو حالات خراب ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر، تو وہ گزشتہ 6 ماہ میں اس جانب بارہا اشارہ کر چکے کہ ان معاملات کو دیکھا جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا کا صوبہ گزشتہ 2 حکومتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، مکمل طور پر امن و امان ہے، لیکن گزشتہ چند عرصے سے عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت مرکز کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹائے جانے کے بعد جس طرح سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اسی طرح آہستہ آہستہ صوبہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کار یہ معاملہ کیوں کر ہو رہا ہے۔ پھر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور بھی سامنے آئی جناب، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کا حکم نامہ کہ 31 دسمبر ہی کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے، ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، کیونکہ پی ڈی ایم کی موجودہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ عوام کے ووٹوں سے بچا جائے، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر اسلام آباد کی 101 یونین کونسلز میں الیکشن ہونا اور ان 101 میں سے 100 یونین کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ کامیابی یہ پیغام دے گی کہ بلا شبہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاستدان ہیں، عوام کا ان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے، اور اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو اور پاکستانی عوام کو ایک نئی قسم کا اعتماد ملتا، جو آئندہ آنے والے انتخابات چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں یا پھر پنجاب کے ہوں یا پھر عام انتخابات ہوں، ان انتخابات میں یہ اعتماد لے کر جب وہ آگے بڑھتے تو یقینی طور پر پھر پی ڈی ایم کے سیاسی مافیا کا مکمل طور پر خاتمہ یقینی تھا۔ اس کے بعد روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے، لیکن آج الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ 31 دسمبر کو الیکشن ہوں گے، 125 نہیں بلکہ 101 نشستوں کے اوپر ہی ہوں گے، جو کہ یونین کونسلز ہیں، 101 یونین کونسلز کے اوپر ہی ہوں گے۔ دوسری جانب چودھری شجاعت نے پرویز الائی کا ساتھ دینے والے پارٹی ایم پی اے سے رابطہ کیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 10 ایم پیز میں سے
6 کے ساتھ انہوں نے رابطے تیز کر دیے ہیں، کیونکہ 6 ارکان انہیں چاہیے جو ہے وہ کاف لیگ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے، کیونکہ 180 ووٹ ان کے پاس موجود ہیں۔ 10 میں سے 6 ارکان پر وہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ 6 ارکان توڑیں اور پرویز الہی کو گھر بھیجیں۔ پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کل اگر اجلاس، یعنی آج کی بات کی کہ اجلاس اگر نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیں گے۔ رانا ثناء اللہ اس سے پہلے بھی کئی غیر آئینی اور غیر قانونی دعوے بھی کر چکے، اقدامات بھی کر چکے، اور اب جناب اس قسم کا بیان کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیں گے، یہ بلا شبہ لڑائی ہے اور معاملات کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ اعلان کہ گورنر کی ہدایت پر اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس طلب کرنے سے وہ انکار کرتے ہیں، اس نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے، کیونکہ آئینی اور قانونی نکتہ وہ لے کر آئے ہیں جس کا جواب پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس نہیں۔ آصف زرداری لاہور میں بیٹھے ہیں، رابطے انہوں نے تیز کر دیے ہیں، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے قریبی حلقوں کا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیے جانے کا امکان ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اقتدار کے لیے یہ پاگل ہیں، لوٹ کسوٹ نوچ رہے ہیں، کس طرح سے پاکستان کو اپنے صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے اور اب چند ماہ کی حکومت حاصل کرنے کے لیے پنجاب میں لوٹا سازی کی فیکٹریاں آصف زرداری کی زیر صدارت ایک بار پھر چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ آصف زرداری لاہور میں پیپلز پارٹی کو وزارت اعلیٰ دلوانے کے لیے سرگرم ہیں اور اپنے امیدوار کے حق میں جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اور اہم سیاسی شخصیات کو خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں نقب لگانے پر انہوں نے غور شروع کر دیا ہے۔ سید حسن مرتضیٰ، سید علی حیدر گیلانی اور عثمان محمود، یہ وہ 3 نام ہیں پیپلز پارٹی کے جن کو ممکنہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر جو ہے وہ سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اور آپ ذرا رپورٹنگ دیکھیے بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں اور ملازم میڈیا گروپ کی، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب پرویز الہی کے خلاف، پرویز الہی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے میں ہیلا بہانہ کرنے کے حوالے سے پلان بی تیار کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ قانونی کارروائی ہے، کسی قسم کے ہیلے بہانے نہیں۔ اگر یہی کارروائی پی ڈی ایم کی جانب سے سامنے آتی، ملا فضل الرحمان کی جانب سے سامنے آتی، تو بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اس کو قانونی اور آئینی نکتہ قرار دیتے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی اس حکمت عملی کو ہیلا سازی کا نام دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ 123 ارکان قومی اسمبلی، اطلاعات ہیں کہ 22 دسمبر کو کے پی ہاؤس اسلام آباد میں جمع ہوں گے، اور اس کے بعد وہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت پارلیمنٹ میں آئیں گے، ان کی قیادت میں اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے استعفے منظور کرنے کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر چکے ہیں، اور کہا ہے کہ ایک ساتھ منظور نہیں کر سکتے، فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ایک ساتھ وہ آ رہے ہیں، کوئی راستہ نہیں پی ڈی ایم کے پاس، لیکن راستہ نکالنے کی وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں، لیکن مطالبہ کیا گیا تھا قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کا کاف لیگ کی جانب سے، لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ اس بات کے اوپر تیار نہیں۔ عمران خان کو اس بات کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ماضی کے اندر بھی اس حوالے سے بلیک میلنگ ہوتی رہی، اور ایک بار پھر اگر اس قسم کا کوئی آپشن رکھا جائے گا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی کاف لیگ کے ساتھ، تو مستقبل میں الیکشن جیتنے کے بعد ایک بار پھر کاف لیگ کی جانب سے ممکنہ بلیک میلنگ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ اور ملاقاتیں ہو چکی ہیں پرویز الہی اور مونس الہی کی عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے۔ فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، لیکن ان نشستوں کے اوپر ہوگی جہاں پر نون لیگ جو نشستیں جیتی وہاں پر کاف لیگ کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہاں پر نہیں کھڑے کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے جو دوسرا راؤنڈ ہے کہ کون سے حلقے کے اوپر کیا سچویشن ہے، آج اس بات کا امکان ہے کہ دوسرے راؤنڈ میں اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے سربراہ ملا فضل کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ پرویز الہی کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے سامنے لا سکتے ہیں، اتحادی جو ہے اس کے اوپر مل کر بات کریں گے۔ یعنی کہ مقصد ان کا کیا ہے، عمران خان کے بغض میں کسی طریقے سے عمران خان کو روکنا، چاہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں یا پیپلز پارٹی کے کسی بھی شخص کو بنا دیں، مقصد ان کا صرف اور صرف ایک ہے کہ روایتی سیاسی مافیا عمران خان کے خلاف کھڑا ہو جائے، روایتی سیاسی مافیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور روایتی سیاسی مافیا عمران خان جو کہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاستدان ہیں ان کو الیکشن میں جانے سے روکا جا سکے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں جناب
غیر اخلاقی اور قابل اعتراض گفتگو پر مبنی ویڈیوز جو کہ واضح ہو چکا کہ کسی طور عمران خان کی نہیں ہے. عمران خان کی کوریج کرنے والے گزشتہ 26 برسوں سے عمران خان کی کوریج کرنے والے ہم خود اس جو کہ گزشتہ کئی برسوں سے عمران خان کی کوریج کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, واضح طور پر کہتے ہیں, تمام لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی آڈیو ہرگز نہیں, عمران خان کی ڈیپ فیک آڈیو جو ہے وہ بنائی گئی, مختلف ٹوٹے جوڑے گئے, اور اس حد تک آگے چلا جایا گیا کہ ماضی کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی مثال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ذرائع اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں, اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں معاملات کہ ابھی تک بھی راولپنڈی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات بہتر نہیں ہوئے, اور کچھ لوگ اس بات کے حوالے سے جو ہے وہ اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک خفیہ کارروائی اس کو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی. اس حوالے سے سینئر صحافیوں کے ٹویٹ بھی سامنے آئے کہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ روک دی جائے, بصورت دیگر کچھ نئے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نیوٹرل کون, اس حوالے سے کسی کے ذہن میں اب کسی قسم کا کچھ سوال باقی نہیں بچا کہ کون نیوٹرل ہے اور کون نہیں ہے. کہا تو یہی جا رہا ہے, لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ کیا واقعی نیوٹرل ہیں, کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں اس وقت ملک کے اندر, جس قسم کی ڈیپ فیک آڈیوز اور ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں, جس قسم کا ان کا پیٹرن ہے, ماضی کے تمام تر پیٹرن جو ہیں وہ ایک ہی جانب اشارہ کرتے ہیں, اور وہ اشارہ اس بات کی طرف جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان میں پی ڈی ایم کے ہینڈلرز آج بھی موجود ہیں جو کہ عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.